الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، آج 22 رمضان المبارک ہے اور سن 1440 ہجری. آج کی شب 23ویں شب ہے، یعنی کہ دوسری طاق رات ہے، اور اس وقت آپ آج نیوز اور آج انٹرٹینمنٹ کی خصوصی افطار ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر زبیر احمد اور میرے ساتھ موجود ہیں ریما خان. آج جو آپ کے سامنے میں نے تلاوت پیش کی وہ سورہ زمر کی آیت نمبر 71 ہے، اور اس سورہ زمر کی آیت نمبر 71 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ جہنم کی طرف گروہ در گروہ ہانکے جائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس پہنچیں گے تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور اس کے داروغہ یعنی کہ جہنم کے داروغہ ان سے پوچھیں گے، یعنی کہ جہنمیوں سے پوچھیں گے، کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول نہیں آئے تھے جو تم پر تمہارے رب کی آیات پڑھ کر سناتے اور تمہیں اس دن کی پیشی سے ڈراتے؟ وہ جہنمی کہیں گے، ہاں آئے تھے، لیکن کافروں پر فرمان عذاب ثابت ہو چکا ہوگا. صدق اللہ العظیم. ناظرین اکرام، یہ سورہ زمر تھی اور اس میں اللہ تعالیٰ نے 2 گروہوں کے بارے میں بات کی ہے. میں نے آپ کے سامنے جو تلاوت کی ہے وہ اس گروہ سے متعلق ہے جو جہنم کا گروہ ہوگا، وہ لوگ جو جہنم کے اندر داخل کیے جائیں گے، اور جب یہ داخل کیے جائیں گے تو ان سے داروغہ یعنی وہاں کے فرشتے پوچھیں گے کہ کیا تمہیں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا. آج ہم جس ٹاپک پر گفتگو کریں گے وہ ہے جہنم سے نجات، جہنم سے خلاصی، جہنم سے آزادی کیسے ہو سکتی ہے. اور چونکہ یہ عشرہ بھی تیسرا عشرہ چل رہا ہے اور تیسرا عشرہ جہنم سے خلاصی کا عشرہ ہے،
मगर सबसे पहले हम चलते हैं रीमा जी की जानिब। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम देखने वालों को बहुत ही अदब से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इब्तिदा उस रब्बे जलील के नाम से जो अज़ल से है और अब तक रहेगा। आज एंटरटेनमेंट और आज न्यूज़ की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन बनाने रहमत में आप सभी को खुश आमदीद। आज 28 मई सन 2019 बरोज़ मंगल रमज़ानुल मुबारक की 22 तारीख 1440 हिजरी है। हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा, क्या गुनाहगार की तौबा कबूल होती है? आपने फरमाया, इंसान उस वक्त तक तौबा कर ही नहीं सकता जब तक अल्लाह तौफीक ना दे, और जब तौफीक मिल जाए तो फिर कबूलियत में कोई शक नहीं रहता। रमज़ान मुबारक के तीसरे और आखिरी जहन्नुम से निजात के अशरे का आगाज़ हो चुका है। यूं तो पूरा माह सयाम ही रहमतों बरकतों से मामूर है, मगर इस माह मुक़द्दस के इन आखिरी अय्याम को सबसे ज़्यादा फजीलत और अहमियत हासिल है। इस अशरे में 1000 रातों से अफजल लैलतुल क़द्र है, जिसमें कुरान पाक नाजिल हुआ। इसी अशरे में दुनिया भर के लाखों फर्जंदाने इस्लाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी में इत्तिकाफ में बैठते हैं, जो शवाल का चांद नजर आने तक जारी रहता है। ये अशरा रहमत और मग़फ़िरत की इंतहा है, यानी अगर कोई शख्स अपने गुनाहों पर नादिम होकर सिद्क़े दिल से तौबा कर ले और मुआफ़ी का तलबगार हो तो रहमत खुदाबंदी जोश में आती है और उसे जहन्नुम से निजात दे दी जाती है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी ये आग जिसको इंसान रोशन करते हैं जहन्नुम की गर्मी से 70 दर्जे कम है। साहबाए कराम ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, ये आग ही जलाने के लिए काफ़ी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो इससे 70 दर्जे ज़्यादा है। हर दर्जे में यहाँ की आग के बराबर गर्मी है। हम लोग दुनियावी आग में ख़ुद को जलता देखने के तसव्वुर से कांप उठते हैं, फिर ये तो दोज़ख की आग है जिसमें गुनाहगारों को जलाने की बात की जा रही है। हमारी दानिस्त में हर वो शख्स इस आग का मुस्तहिक होगा जो मुशरिक हो, मुनाफिक हो, जिसके वजूद से लोगों को तकलीफ हो। मगर हम और आप ये क्या जाने कि कब किसकी आंखों से निदामत के बहते आंसू, गुनाहों के बोझ से झुकी गर्दन और पशेमानी का एहसास रब ताला को भा जाए और वो हराम कर दे उस पर जहन्नुम की आग। सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम लोगों को ऐसे शख्स के मुतालिक ना बताऊं जिस पर दोज़ख की आग हराम और वो आग पर हराम है? ये वो शख्स है जो नरम मिजाज और लोगों के करीब है और उनके लिए सहूलत और आसानी पैदा करता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और जगह इरशाद फरमाया, जहन्नुम की आग से अपने आप को बचाओ, अगरचे एक खजूर, सिर्फ एक खजूर अल्लाह की राह में सदका करके, अगर ये भी ना हो सके तो किसी से अच्छे अंदाज में बात किया करो। रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार दो जहां ने हमें हर उस अमल से बाखबर रखा जिससे दोज़ख की आग हराम और जन्नत का हुसूल मुमकिन हो सके। मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैं जन्नत के शौक़ में इबादत नहीं करता क्योंकि ये इबादत नहीं तिजारत है, और ना ही मैं दोज़ख के खौफ से इबादत करता हूँ क्योंकि ये इबादत नहीं ग़ुलामी है। मैं तो इबादत इसलिए करता हूँ कि मेरा रब इबादत के काबिल है। किसको दोज़ख की आरज़ू होगी, कौन चाहेगा आग में जलना, ख्वाहिशें इससे दूर रहने की, राह बद
छोड़ते नहीं चलना। वक्त है अब भी संभल जाएं हम, राह बदलें या बदल जाएं हम। ये ना हो सोच सोच रह जाए, आंखें खोले तो जहन्नुम में खुद को पाएं हम। बारान रहमत में आज हम उलमाए कराम से जानेंगे हमारी निजात के ज़राए क्या हैं, या दोज़ख की आग से किस तरह बचा जा सकता है, मगर इस छोटे से ब्रेक के बाद। फरमा रहे थे, अल्लाह ताला की नेमतों का बता रहे थे। जी जामिन साहब, आपकी बात अधूरी रह गई थी। तो बहरहाल ये मौज़ूआत तो जितना गुफ्तगू करते रहें बात से बात निकलती चली जाती है। मुख्तसर इतना कि देखिए खुदा ने जो नेमतें हमें दी हैं, हमारा मिजाज क्या है कि ज़रा सी परेशानी वक्ती आई, कहीं माली परेशानी आई या बीमारी आई, तो फ़ौरन हमारे लबों पर एक बात आती है, नहीं मालूम अल्लाह किस बात का इम्तहान ले रहा है हमसे। ये इस लफ्ज़ को अदा करते हुए सोचना चाहिए, इम्तिहान मुझ जैसा गुनाहगार बंदा और कहाँ खुदा। इसके अहल तो अंबिया अलैहिस्सलाम थे जिनसे इम्तिहान लिया, हमारा क्या मजाल क्या इम्तिहान दे सकें। इम्तिहान लेने की अलामत क्या होती है? इम्तिहान उसको कहें कि जब वो नेमतें जो खुदा ने दी हैं बिन मांगे अगर उनको सल्ब करना शुरू कर दे तो फिर समझे इंसान कि अब नेमतें छीनना शुरू कर दी हैं उसने। बाजू में ताकत है, बाजू शल हो जाएं, चलने में ताकत है, कदम लड़खड़ाने लगे, बसारत में, समात में। गर्ज ये कि वो चीज़ें हैं कि जिनको गौर करना चाहिए हमें। परवरदिगार का लुत्फ़ करम है। माह रमज़ान जैसे क़िबला फरमा रहे थे कि 11 महीने और माह रमज़ान हर रोज़ हर महीना खुदा ही का माह है। इसमें फ़कत ये खुदा अपनी रहमतों बरकतों के दरवाजे खोल देता है। और ये कहिए कि आम इस्लाम में मैं कहूँ कि ओवरहॉलिंग का टाइम मौका दे देता है हमें कि 11 महीने तक जो तुम्हारे कल्ब का इंजन और जो तुम्हारे रिंग पिस्टन जो दिमाग के ख़राब हो चुके हैं ना, इनको आओ 1 महीना दे रहा हूँ, इनकी ओवरऑलिंग करवा लो, रिफ्रेशर कोर्स हो जाता है। रिफ्रेशर कोर्स कर लो इसके अंदर। सही है। फिर भी अगर कोई इंसान नहीं समझता, हम क्या समझते हैं बहुत कमाल किया हमने, 30 रोज़े रख लिए, बहुत कमाल किया, नमाजें पढ़ ली, तो हम समझते हैं शायद सारा काम हो गया। खुदा बंदे आलम को अमल की कसरत पसंद नहीं है। सूरत मुल्क की जो इब्तदाई आयतें हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अहसन अमल है वो कसरत। देखिए कसरत अमल तकरार अमल से हासिल हो जाती है। एक अमल को बार बार दोहराते रहिए, आप कसरत अमल के हामिल हो जाएंगे। लेकिन क्या ये पैमाना है कि मेरी कसरत इबादत को खुदा ने कबूल कर लिया, या फिर इबादत हो मेरा कोई अमल फिर ऐसा हो कि बज़बाने रसूल ये सुनने को मिल जाए कि ज़रबतो अलीन यौमुल खंदक अफ़ज़ल मिन इबादतिल सकलैन, कि खंदक के दिन अली की एक ज़रबत सकलैन की इबादत से अफजल। कहने वाला कौन है? हबीब खुदा। सकलैन कौन? दोनों जहान। कितना शुमार करेगा इंसान? इसलिए कि अली की वो एक ज़रबत फ़कत रज़ा इलाही के लिए थी और हुक्म इताअत रसूल था, अफजल करार पा गई। तो एक अमल होता है कसरत पर हावी हो जाता है। देखना यह है, जैसे आपने इब्तिदान कहा था कि हम जो इबादत करते हैं, आम तासुर क्या है, किसी से पूछा जाए क्यों इबादत कर रहे हो, इसके बदले तुम्हें मिलने वाला क्या है? क्यों मिजाज इंसानी है कि ये बदले के बदले बगैर कुछ करता ही नहीं है। जब तक इसके नमाज क्यों पढ़ रहा हूँ, कुछ मिलेगा तो करूँ। ठीक। आज मैं एक बात कहूँ आपसे कि परवरदिगार आलम अगर हर नमाज पर आज की इस्तिलाह में कोई टैक्स लगा देना कि फजर की नमाज तब कबूल होगी कि जब इतने फीसद पैसे निकालोगे, ज़ोहर असर उस वक्त कबूल करूँगा कि जब ज़ोहर असर का इतना हदिया निकालोगे, देखूँगा मास्टर में कितने नमाजी होंगे, क्योंकि इसके बदले देना पड़ रहा है कुछ हमें। क्योंकि यहाँ सूरत ये है कि यहाँ सिर्फ अदायगी मांग रहा है, वो कुछ नहीं मांग रहा। तो हम कहते हैं कि फिर उसके बाद क्या तलब कर रहे हैं कि शायद नमाज के बदले, शायद रोज़ों के बदले, किस लिए कर रहे हैं? जन्नत में मिलेगी। जन्नत किसी ने देखी है? अच्छा, कि जन्नत पे इस्तेकाक बन जाता है हमारा? क्या जन्नत पे इंसान का इस्तेकाक है? नहीं। कि इन इबादतों के बदले अब मेरा हक बन गया है कि खुदा पर वाजिब हो गया मुझे जन्नत। नहीं, खुदा पर वाजिब, लेकिन खुदा ने एक डील की है ना, इन्नल्लाह इश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह। देखिए बिल्कुल ऐसा है ना, ऐसा ही है जैसे कि एक फर्जंद बाप की जिंदगी भर खिदमत करने के बाद हक नहीं रखता
کہ ابا تمہاری خدمت کی ہے, اب جو کچھ تمہارا ہے مجھے دے دینا. بالکل صحیح. یہ باپ کی شفقت ہوتی ہے کہ جو چاہے دے دے, استحقاق نہیں ہوتا. استحقاق تو نہیں ہوتا, استحقاق میں نہیں ہے, مگر یہ خدا کا فضل ہے. خدا کا فضل ہے, اور اس فضل کے دروازوں کو ماہ رمضان میں کھول دیتا ہے, رحمت اور برکت شروع کرتا ہے, مغفرت پہ لاتا ہے, پھر کہتا ہے اب آ جاؤ 10 دن طاقتیں دے رہا ہوں اس کے اندر, ڈھونڈ لو, چھپا کر رکھی ہے میں نے, یہ کسی کو نہیں پتا کہ طاقت کون سی ہے. 10 دن کم سے کم, اس 10 دن تو مجھ سے رابطہ کر لو, میرے بن جاؤ 10 دن. تمہارا کام فقط اتنا ہے کہ قلب اور ذہن کی آمادگی کے ساتھ, کسی چیز کے بدلے میں نہیں, کسی مطلب میں نہیں, اے اللہ چونکہ تیری رضا یہ ہے کہ یہ حلال رزق اپنے اوپر حرام کر لوں, تو اس میں راضی ہے. وہ اللہ جو کئی ماؤں سے 70 کی روایت یا 700 کی روایت یہ ہم نے لکھی گئی ہیں, صحیح, وہ جو محبت کرتا ہے وہ ہمیں بھوکا پیاسا دے کر خوش نہیں ہو رہا. میرا ہر عمل فقط تیرے لیے ہے, فقط تیرے لیے ہے. جب یہ تصور پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ میرا بندہ جو کچھ کر رہا ہے فقط میرے لیے کر رہا ہے, تو یہ بندہ ہو کر اتنا کر رہا ہے, تو میں اس کا رب ہو کر جو کچھ بھی دے دوں وہ کام ہے اس کے لیے ہے. قیامت تک کے لیے اعلان ہے, عبدی اطیعنی, بندے میری اطاعت کر, اپنی اطاعت کے بدلے میں تجھے کیا بناؤں گا, حتی اجلک مثلی, میں تجھے اپنے جیسا بنا دوں گا. اے اللہ تو اپنے جیسا کیسا بنائے گا؟ آواز آئی فتقول کن فیکون, میں تجھے صلاحیت پیدا کر دوں گا. میں کہتا ہوں کن فیکون ہو جاتا ہے, تجھے صلاحیت دے دوں گا, اختیار دے دوں گا, تو بھی کن کہے گا ہو جائے گا. تو جنت مانگے گا جنت مل جائے گی, جو درجات مانگے گا درجات مل جائیں گے, جو کہے گا ہو جائے گا. اچھا کیا اللہ نے فقط تیر بہلانے کے لیے کہی تھی یہ بات؟ جیسے ہم مبالغہ کر دیتے ہیں کہ اللہ نے فقط مبالغہ کیا تھا, کیا ایسا ہوا نہیں؟ ہم نے کیا دیکھا کہ جن بندوں نے فقط اس کی اطاعت کی اور اس کے لیے مخصوص کر دیا, سورج اللہ نکالتا ہے خدا ڈبوتا ہے, چاند اللہ نکالتا ہے اللہ ڈبوتا ہے, ستارہ اللہ طلوع کرتا ہے اللہ ڈبوتا ہے, دریاؤں کی روانی اللہ کے اختیار میں ہے, درخت چرند پرند پتھر ہر چیز اختیار میں ہے خدا کے. مگر ہم نے کیا دیکھا کہ جو وعدہ کیا تھا, اے بندے میری اطاعت کر, تجھے میں اپنے جیسا بنا دوں گا, یعنی اپنے اختیارات تجھے دے دوں گا. کیا دیکھا ہم نے؟ سورج چاند ستارے خدا کے تابع ہیں کہ نہیں؟ مگر کیا دیکھا کہ جو عبد اللہ کی اطاعت کر رہا تھا, اشارہ کر رہا تھا, ڈوبا ہوا سورج طلوع ہو رہا تھا, چاند 2 ٹکڑے ہو رہا تھا, ستارہ گھر پہ سلامی کے لیے آ رہا تھا, بہتا ہوا دریا رک رہا تھا, پتھر ہاتھ پر آ کر کلمہ پڑھ رہے تھے, درخت مقام چھوڑ کر قریب آ کر سلام کر رہا تھا, پہاڑ ہل رہے تھے, چرند و پرند آ کر اپنی زبان میں اس کی شہادت نبوت کی شہادت دے رہے تھے. تو اختیار دیا یا نہیں دیا؟ کہ امام کہتے ہیں اپنے غلام سے یہ کیا گر رہا ہے؟ وہ کہتا ہے پانی. کہا نہیں تو دیکھ تو صحیح, موتی گر رہے ہیں. دیکھا تو موتی ہے. قالین پہ بنے ہوئے شیر کو اشارہ کر دیا, شکل میں آ گیا, اصلی شکل میں واپس اشارہ کیا, پھر قالین میں جا کر ویسی تصویر بن گیا. کیا اختیار دیا یا نہیں دیا اس اللہ نے؟ شرط کیا ہے؟ میری اطاعت کر. تو جہنم کی طرف سوچ ہی کیوں رہا ہے؟ تمہیں سوچتے کیوں ہیں؟ میں تجھے کہاں پہنچانا چاہ رہا ہوں. تو سوچ رہا اچھا فقط یہ کرنے سے اتنی سزا ملے گی, چلو تو سوچ ہی کیوں رہا ہے؟ میں تجھے وہاں پہنچانا چاہ رہا ہوں. اور جہاں تک تعلق رہی بات اس بات کا کہ آخرت کا جہنم, کیا جہنم فقط سزا فقط آخرت میں ہے؟ دیکھیے خدا ہے عادل, وہ پروردگار عادل, جو اس کو مانتا ہے اس کو بھی دیتا ہے, جو اس کو نہیں مانتا اس کو بھی دیتا ہے. آج کل کے نوجوانوں کے ذہن میں سوال یہ آتا ہے کہ جو خدا کے عبادت گزار بندے ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں بڑی قسم پرسی کے عالم میں ہیں, وہ جو خدا کا کلمہ نہیں پڑھ رہے, وہ جو خدا کے حصے کا انکاری ہے, وہ کو اتنی ترقی, اتنا عروج. یہاں فقط ایک بات سوچنا چاہیے کہ میرا رب ہے عادل, اور مجھے ناش کرنا چاہیے کہ میں عادل رب کا ماننے والا ہوں. میرا اللہ کہتا ہے کہ یاد رکھو میرا جو بندہ میرے لیے کر رہا ہے اس کا اجر الگ ہے, میرا بندہ مجھے نہیں مان رہا مگر میرے بندوں کے لیے کچھ کر رہا ہے, میں ہوں عادل. کھاتا ایک ہی جگہ ہوگا, مومن کا کھاتا دونوں جگہ پر ہے, دنیا میں بھی ہے آخرت میں بھی ہے, لیکن مشرک کا کھاتا فقط دنیا میں ہے آخرت میں نہیں ہے. اگر کوئی مشرک خدا کا شرک کے مقام میں تو شرک ضرور کر رہا ہے مگر بندگان خدا کے لیے بہت سارے اچھے کام کر رہا ہے, تو خدا کہتا ہے کہ میں اجر کسی کا نہیں رکھتا, احسان کسی کا نہیں رکھتا. تو کبھی کبھی وہاں پہ کھاتا بند ہے, کسی نے خدا کے بندوں کے لیے اچھا کام کر دیا تو ان کے لیے دنیا اچھی کر دی اس نے,
بہترین دنیا کر دی اس نے اس کے لیے تاکہ اب وہ وہاں تقاضا نہ کریں. ٹھیک ہے, تو ظاہر ہے کہ یہ وہ موضوعات ہیں. لیکن یہ ہے کہ ایسا ضروری نہیں ہے ہر کیس میں. آپ جو فرما رہے ہیں, یعنی ایک شخص ہے جو دنیا میں ظلم پہ ظلم ڈھایا جا رہا ہے, اسے دنیا میں سزا نہیں بھی ملتی, ایسا بھی تو ہوتا ہے. ایسا ہے تو ایسا بالکل ہوتا ہے. اور دیکھیں یہ بھی ہوتا ہے, کہاں کہ میرے چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں صحیفہ کاملہ کی دعا میں اس کی تفسیر کرتے ہوئے, چھٹے امام نے ارشاد فرمایا کہ ہر دن کی بڑی اہمیت ہے, ہر دن کی قدر کرو, ایک دن تمہاری زندگی کا بڑا قیمتی ہے. اگر تمہارا ایک دن خراب گزر گیا تو تمہاری زندگی کے اگر 400 دن تمہارے نیک گزرے اور 401واں دن ایک دن خراب گزر گیا تو سب چیزیں بیکار. مگر 400 دن تمہارے بیکار گزرے مگر ایک دن تمہیں احساس ہو گیا اور اس کو فقط اس کی رضا کے لیے تم نے وہ دن کو گزار لیا, تو خدا تعالیٰ برائیوں کو ایسا اٹھا کر لے جاتا ہے جیسے سمندر کی لہر دریا کنارے پر آتی ہے اور خش و خاشاک کو بہا کے اپنے ساتھ لے جاتی ہے. ٹھیک, یہ آپ نے جو سوال ابھی جو جہاں پر گفتگو اپنی ختم کی کہ کوئی 400 دن برے گزرے مگر ایک دن اگر اچھا ہوا تو اللہ تعالیٰ وہ برائیوں کو مٹا دیتا ہے, اس کو ذرا آگے لے کے چلوں گا میں. ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ بندوں کے جو حقوق ہوں گے وہ جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا میں معاف نہیں کروں گا. میرے حقوق میں کوتاہی ہوگی تو میں معاف کر سکتا ہوں, لیکن بندے کا حقوق اگر کسی کا حق غصب کیا ہوگا, کسی کو دھوکہ دیا ہوگا, کسی سے فریب کیا ہوگا, کسی کو قتل کیا ہوگا, وہ سب اپنے اپنے مدعی آ جائیں گے, وہ سارے دعوے دار آ جائیں گے. مگر ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کیے, بلکہ آخر میں 100 قتل بھی کر دیا, 100 قتل کر دیا, 100 ناحق لوگوں کو اس نے مار ڈالا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے مرتے وقت فرشتوں کو بھیجا, زمین کو پھیر دیا, وہ جو جنت کے فرشتے وہ اسے لے گئے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس کی معافی کا فیصلہ کر دیا. وہ جو 100 لوگ مقتول جو 100 لوگ تھے وہ دعوے دار ان کے کہاں گئے, وہ کیسے, اس کو کیسے دیکھیں گے ہم؟ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحسنات یذہبن السیئات. مولانا جو فرمایا اس کی بیس جو ہے وہ یہ آیت ہے, اور اس آیت کے الفاظ بڑے عجیب ہیں. قرآن کا ہر لفظ شک سے پاک ہے, لیکن اس کے باوجود یہاں آیت ان سے شروع ہو رہی ہے کہ بے شک. پھر یعنی بہت اہم بات ہے اور بڑا عظیم فلسفہ ہے, اور ایک پراپر فارمولہ اللہ نے دیا کہ بے شک یاد رکھو, اچھی طرح سمجھ لو اس بات کو کہ نیکیاں بہا لے جاتی ہیں برائیوں کو. ان الحسنات یذہبن السیئات. اگر یہ نہ ہوتا تو کلمے سے دنیا بدلتی کیسے؟ ساری عمر ایک کفر میں. وہ جو صحابی روتے ہوئے آئے تھے کہ میں نے اپنی بچی کو, زندہ کو, اتنی پیاری کو, جو میرے سر سے کھڈا کھودنے کے دوران جو ریت پڑتی تھی وہ بھی اٹھاتی تھی, تو کیا میرے وہ گناہ بھی معاف ہو جائیں گے؟ تو اگر یہ فارمولہ لاگو نہ کریں آپ, ان الحسنات یذہبن السیئات, ایمان اور کفر کی تبدیلی کا اگر آپ فارمولہ نہ رکھیں تو پھر سارا عالم ایمان سے پہلے کفر ہی کفر تھا, تو پھر کفر ہی رہے گا. اگر یہ آپ بالکل 180 ڈگری پہ ٹرن نہ کریں ان کھاتوں کو کہ جس نے اقرار کر لیا زبان سے کہ وہ اللہ ایک ہے, تو اب وہ اس کے پچھلے گناہ معاف ہو گئے. آپ کی بات اپنی جگہ بجا ہے. اللہ اپنے حقوق معاف کرتا ہے, بندوں کے حقوق معاف نہیں کرتا. بندوں کے حقوق اور اللہ کے حقوق میں وہی فرق ہے, خالدین فیہا ابدا والی بات, کہ اگر وہ 99 قتل کر کے اسی پر مر جاتا تو اس کا انجام خالدین فیہا ابدا ہوتا. لیکن کلمہ پڑھنے سے اس کی یہ گنجائش نکل آئی کہ اب خالدین فیہا ابدا جہنم والی کیفیت نہیں رہے گی. وہ 99 قتل کی اگر سزا ہونی ہے تو وہ بھگتے گا, اور پھر بالآخر اس کلمہ محمدی کے صدقے, ایمان کے صدقے واپس جنت میں آ جائے گا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا. اصل میں ہمارے پاس وقت ختم ہوا جاتا ہے, لیکن حالانکہ گفتگو بڑی اچھی تھی, بہت سارے اور بھی سوالات تھے ناظرین, مگر میں اپنے دونوں مہمانوں کا شکر گزار ہوں, آپ نے وقت نکالا. ارشاد حسین صاحب آپ کا بہت شکریہ, ضامن صاحب آپ کا بہت شکریہ. آج ہم نے گفتگو کی جہنم سے خلاصی, جہنم سے نجات پر. بہت بڑا ٹاپک ہے, یہ بہت بڑا ٹاپک ہے, اور ریما نے جیسا کہ جو سب سے پہلا ابتدائی سوال پوچھا تھا کہ وہ کون سے کام ہیں جو جنت میں جانے والے کام ہیں اور جہنم سے بچنے والے کام ہیں,
اور اس پہ ہمارے علماء کرام نے بہت اچھی گفتگو فرمائی. قرآن مجید اپنی اس پوری کتاب میں جو سمری بیان کرتا ہے وہ 4 آیات ہیں. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم سب کے سب خسارے میں ہو مگر وہ لوگ بچ جائیں گے اس خسارے سے. کون لوگ؟ جو ایمان لانے والے ہیں. یعنی ہمیں اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر ایمان ہونا چاہیے، آخرت پر ایمان ہونا چاہیے. ایک تو یہ کہ ہمارے دلوں میں ایمان ہونا چاہیے. دوسرا عمل صالح. اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی جامع ٹرم استعمال کی عمل صالح کی، اس میں سارے نیک کام آ گئے. اس کے علاوہ ہر وہ بات، ہر وہ بھلی بات، ہر وہ اچھی بات جو میں اپنے بھائی کو بیان کر سکوں، اور پھر جب بھی مجھ پر کوئی پریشانی آئے، کوئی آزمائش آئے تو اس پر صبر کروں. اگر یہ 4 کام ہم کرتے ہیں تو یہی 4 کام خسارے سے بچانے والے کام ہیں. کل انشاءاللہ تعالیٰ اگلے کسی ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. کل تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، لیکن ابھی ہم ایک چھوٹا سا بریک لینے جا رہے ہیں اور بریک کے بعد ٹرانسمیشن جاری رہے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسپانسر کیا ہے بیک پارلر دی پاستا ایکسپرٹ نے. اور گاڑی کے لیے آپ سے سوال پوچھوں گی میں. آپ کا نام؟ حارث. شیخ حارث. اور آپ کا نام؟ زیر. پورا نام؟ احمد زیر. کیا ایج ہے آپ کی حارث؟ 19 ایئر. 19 سال کے. اور آپ احمد؟ 17. 17 سال کے. کہاں سے ہیں؟ کراچی سے ہیں دونوں؟ کراچی سے. دونوں کراچی سے ہیں. نہیں، ہمارے پاس سے حیدرآباد سے بھی لوگ آ رہے تھے، نواب شاہ سے بھی آ رہے تھے. اس لیے آڈیشن کے ساتھ جو سلیکٹ ہو رہا ہے وہ آ رہا ہے. اور بلکہ ایک تو وائلڈ کارڈ پر بھی انٹری ہو گئی تھی، اور وہ ابھی تک بہت تیزی سے اور اچھا کھیل کر آگے کی طرف جا رہے ہیں. تو تیاری ہے دونوں کی؟ دماغ کی بتی آن. لوڈ شیڈنگ چل رہی ہے یہاں لوڈ شیڈنگ کی گنجائش نہیں ہے. آپ لوگ حوصلہ افزائی کریں گے دونوں بچوں کی؟ جی، یہ سیگمنٹ سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک چھوٹا سا خوبصورت میسیج ہے جو تمام دیکھنے والوں کو میں دینا چاہوں گی. مددگار ایک ایسی اپلیکیشن ہے جس کے ذریعے ضرورت مند براہ راست مدد کرنے والے کے ساتھ رابطے میں آ سکتا ہے. تفصیلات آپ ہماری اسکرین پر دیکھ رہے ہیں. اس میں سب سے آسان بات ہے کہ جس کی آپ نے مدد کرنی ہے آپ کو پتہ چل جائے گا. آپ براہ راست اس کے ساتھ ان ٹچ ہو سکتے ہیں، اور جو آپ سے مدد لے رہا ہے اس کو بھی پتہ ہوگا کہ میری مدد کون کر رہا ہے. تو آپ اس حوالے سے معلومات جو ہیں وہ اسکرین پر ٹکرز چل رہے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ ہماری ویب سائٹ پر بھی جا سکتے ہیں www.madadgar.org اور #download4blessing. تو تاخیر مت کیجیے، اس ایپ کو ڈاؤن لوڈ کیجیے اور براہ راست جس کی بھی آپ مدد کرنا چاہتے ہیں آپ ڈائریکٹ اس کی مدد کر سکتے ہیں. یہ تو نیکیوں کا سلسلہ ہے، جاری و ساری رہنا چاہیے. ویسے بھی آخری عشرہ ہے، اس میں تمہیں بغیر کسی تاخیر کے بہت ساری نیکیاں سمیٹنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. ویسے تو وہ ہر چیز ہم پر بہت عنایت کرتا ہے، مگر اس ماہ مبارک میں خاص طور پر اس کا وعدہ ہے کہ تو ایک نیکی کرے گا اس کا 70 گنا بڑھ کر میں اجر دوں گا. تو بس تاخیر مت کیجیے، اور اس نیکی کو فوراً آپ کر سکتے ہیں. جس کی بھی آپ مدد کرنا چاہیں آپ اس کو خود ہی دیکھ سکتے ہیں، اس سے خود ڈائریکٹ رابطے میں آ سکتے ہیں. جی، یہ نیکی دیکھی نا آپ نے. اور نیکی کیا کیا ہوتی ہے ذرا سمپل سا بتاؤ حارث، کون کون سی نیکی کرنی چاہیے ہمیں عام زندگی میں؟ پتھر راستے سے ہٹا دینا، ظلم کے خلاف آواز اٹھانا. اور اچھا، ظلم کے خلاف آواز جو اٹھانا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر امی نے ڈانٹا تو آواز اٹھائی، کیوں ڈانٹا مجھے؟ بہتری کے لیے. ابو نے منع کیا ان دوستوں سے نہیں ملنا، کیوں منع کیا؟ یہ آواز اٹھانا وہ تو بہتری کے لیے ہونا. وہ تو نہیں، اگر کوئی کر رہا ہے ظلم، اس کو آپ نے دیکھ لیا پھر بھی آپ کچھ نہیں بول رہے تو ظاہری بات ہے اٹھانا تو پڑے گا. شاباش. اور آپ کیا کہیں گے احمد عزیر؟ آت یا غریبوں کی مدد سب سے اچھا مجھے لگ رہا ہے نیکی ہے یہ فی الحال. اچھا، اور کسی کی استطاعت نہیں ہے، اس کی حیثیت اتنی نہیں ہے کہ وہ کسی اور کی مدد کر سکے، پھر بھی مدد کرنے کا سلسلہ جاری و ساری رہنا چاہیے، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ زیادہ سے زیادہ مسکرا دے، اس کو خوشی دے تو زیادہ زکوٰۃ ہی کہلائے گی. اچھا، میں پچھلے دنوں سے بتا رہی ہوں کہ ہر چیز کا صدقہ ہے. عقل کا بھی صدقہ ہے. عقل کا کیا صدقہ ہے؟ خاموش رہنا تھا. بالکل خاموش رہنا. اگر کوئی بحث کر رہا ہے اور آپ اس کو اپنی بات نہیں سمجھا پا رہے اور وہ سمجھنے کو تیار بھی نہیں ہے، تو کیا خوبصورت صدقہ ہے کہ خاموش ہو جائے. اپنی انرجی کیوں ویسٹ کرنی ہے؟
لیکن اس کا یہ اب یہ دیکھو بڑی آسان سی چیزیں, سوری یہ میں ٹائم تھوڑا سا لے رہی ہوں, مگر یہ بڑی خوبصورت باتیں ہیں جو ہمیں جب بھی موقع ملے. ہمارا مقصد کیا ہے؟ یہی ہے نا کہ کچھ اچھا سیکھیں, کچھ اچھا ڈیلیور کریں. تو یہ اچھی باتوں کا سلسلہ جاری و ساری رہنا چاہیے. اور پھر اگر آپ کسی کو کچھ نہیں دے سکتے, مسکراہٹ تو دے ہی سکتے ہیں. کسی کو مسکرا کر دیکھ لینا, یہ بھی صدقہ جاری ہے. اب یہ نہیں کہ آپ لڑکیوں کو دیکھ کر مسکراتے رہو, ہر ایک کو مسکرا کر دیکھنا, ٹھیک ہے, اس چیز کا خاص. اور ایک چیز میں تمام دیکھنے والوں سے ریکویسٹ کروں گی کہ یہ بھی ایک صدقہ ہے اور ایک اچھی بات ہے. آج کل موبائل ٹیلی فون ہر خاص و عام کے پاس ہے, سب کے ہاتھ میں, اور جس کا جب دل چاہتا ہے, جو اس کو اچھا لگتا ہے یا جو اس کو برا بھی لگتا ہے, وہ بڑی خاموشی سے اس کی ویڈیو بنانا شروع کر دیتا ہے. یہ بڑا تہذیب کے خلاف ہے. اگر آپ کی پرائیویسی میں, جہاں پر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کوئی نہ دیکھے اور کوئی آپ کو دیکھے اور آپ کی ان تمام ایکٹیویٹیز کو ریکارڈ کرے, آپ کو کیسا لگے گا؟ برا لگے گا نا. کوئی آپ کی بہن کو, کوئی آپ کی بیٹی کو, کوئی آپ کی بیگم کو, یا کوئی آپ کی ماں کو بغیر آپ سے پوچھے, آپ کو جانتا بھی نہیں, اور اس کی ویڈیو بنانا شروع کر دے, تو کتنا برا لگے گا. اسی طرح جن کی ویڈیو آپ بنا رہے ہوتے ہیں وہ بھی کسی کی بیٹیاں ہیں, کسی کی بہنیں ہیں, کسی کی مائیں ہیں, کسی کی عزت ہیں. تو ایک چھوٹی سی بات جو مجھے پچھلے دنوں میں نے محسوس کی تھی ایئرپورٹ پر, تو وہ پلیٹ فارم ایسا نہیں تھا کہ میں کچھ کہہ سکتی, تو اللہ نے مجھے موقع دیا. تو میرے دل میں وہ بات تھی, میرے ذہن میں وہ بات تھی کہ جب بھی مجھے موقع ملا میں ضرور تمام دیکھنے والوں سے ریکویسٹ کروں گی, جس کے دل پر بھی اثر کر جائے یہ بات, کہ پلیز آپ تھوڑی سی احتیاط کریں, تھوڑی سی احتیاط کریں. آپ کو جو اچھا لگتا ہے, اللہ کی اتنی پیاری دنیا ہے, اتنی خوبصورت چیزیں ہیں, آپ جس کی مرضی ویڈیو ہیں, تصویریں لیں, لیکن بغیر کسی کی اجازت کے, بغیر کسی سے پوچھے, بغیر کسی جان پہچان کے, خفیہ طریقے سے یا بدماشی کے ساتھ اوپن ویڈیو بنا رہے ہیں کہ وہ کمزور ہے, وہ مجھے میرا کیا کر لے گا, میں ڈیل ڈال والا, یا میں لڑکا ہوں, وہ لڑکی ذات ہے, وہ کہاں سے آواز اٹھائے گی؟ وہ اپنی عزت کی خاطر خاموش رہے گی. اور اگر بات کرے گی یا آواز اٹھائے گی تو آواز کا بتنگڑ بن جائے گا, اور جب بتنگڑ بنے گا اور اس کو یوٹیوب پر ڈالا جائے گا تو پھر لوگ اپنے اپنے انداز سے کامنٹس دیں گے. کچھ تو کہیں گے بہت اچھا کیا, کیا مزے کی ویڈیو تم نے ڈاؤن لوڈ کی, مگر جن کے ضمیر زندہ ہوں گے وہ اس چیز پر اعتراض کریں گے. تو بس یہ چھوٹی سی باتیں, ہمیں تھوڑا سا احتیاط کرنا چاہیے, اور اچھی باتیں جیسے میں سن کر خود پر امپلیمنٹ کر رہی ہوں, جن باتوں کو آپ سن رہے ہیں جو اچھی باتیں, آپ کوشش کیجئے کہ اس کو آگے کی طرف آپ بھی بڑھائیں اور لے کر چلیں. جی, ان پیاری پیاری باتوں کے ساتھ حوصلہ ملا نا آپ کو؟ وہ جو گھبراہٹ تھی, منہ خشک ہو رہا تھا, اب تو نہیں ہو رہا نا؟ ٹھیک ہے. شیخ حارث, بیک پارلر دی پاسٹ ایکسپرٹ کی گاڑی کے لیے 10 سوال پوچھوں گی آپ سے, اور کوشش کرنا ہے آپ نے کہ دماغ کی بتی کو آن رکھیں اور صحیح جواب دیں. آگے کمپٹیشن بہت ٹف ہے, اور آپ اپنے ساتھ کھڑے احمد عزیر صاحب کو بھی انڈر اسٹیمیٹ مت کیجیے گا. دھان پان سے ہیں, مگر مجھے لگتا ہے کہ کھیلیں گے بہت اچھا. دوست ہیں میرے. دوست ہیں, دونوں دوست ہیں, شاباش. پھر تو دونوں ایک دوسرے کے لیے وشز بھی دے رہے ہوں گے. آنکھیں پتہ لگا دونوں دوست ہیں. اچھا چلو شاباش, یہ بڑا اچھا بات ہے. دوستی میں آپ اچھا کام کریں, جو بھی جیتے وہ اپریشیٹ کرنا, دل بڑا ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. جی شیخ حارث, پہلا سوال آپ سے, اسلام کی پہلی شہید خاتون کون تھی؟ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پہلی غلطی ہو گئی. غور سے سوال سنیں, تھوڑا سا بے شک ٹائم لے لو, سوچ کر جواب دینا, جلدی میں نہیں دینا, ٹھیک ہے. آپ سے دوسرا سوال ہے, دنیا کی سب سے بڑی بندرگاہ کہاں واقع ہے؟ شنگھائی, کراچی, دہلی. دنیا کی سب سے بڑی بندرگاہ کہاں پر ہے؟